बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर एंड वेलकम। अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट ऑफ जनरेशंस क्लास सहाबा और सहाबियात के ऊपर जारी है और इसको हम जारी रखेंगे इंशाल्लाह। मेरा एम है ज़्यादा से ज़्यादा सहाबा सहाबियात को डिस्कस किया जाए, बिकॉज़ मैं कई बार आपको बताया कि सहाबा और सहाबियात जो हैं वो प्रैक्टिकल लोग हैं जिनसे हम इस्लामी अकायद को समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट टाइम अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में डिस्कस किया था। तो ये जो सवाल है कि अगर रिज़्क़ तकदीर में लिखा ही हुआ है तो फिर मेहनत की क्या ज़रूरत है, तो ये चीज़ आप नहीं समझेंगे जब तक आप सहाबा की लाइफ्स को नहीं देखेंगे। ठीक है, जब आप सहाबा की लाइफ्स को देखते हैं तो दे वर वेरी क्लियर कि तकदीर क्या है और मेहनत कितनी करनी है। ठीक है, उनकी ज़िंदगी से बहुत वाज़ेह हो रहा है। उन्होंने ये ओपिनियन नहीं लिया कि तकदीर में लिखा है तो मेहनत करने की ज़रूरत ही कोई नहीं। अदरवाइज़ अब्दुर्रहमान बिन औफ कोई मेहनत ना करते और उस सहाबी को ना कहते साद बिन रबिया को कि मुझे मार्केट का रास्ता दिखाओ। वो ये कहते ना कि मेरा तो रिज़्क़ अल्लाह ने लिखा हुआ है तो मुझे मार्केट का रास्ता भी ना दिखाओ और बस ठीक है मैं घर बैठ जाता हूँ और जो अल्लाह देगा हमें कबूल है। ऐसा तो जुमला उन्होंने नहीं कहा, बल्कि उन्होंने तो टिका के मेहनत की और उन्होंने अपने स्किल्स का इस्तेमाल किया, स्किल्स लर्न भी किए और जो उन्होंने उनके एट्रीब्यूट्स थे, क्वालिटीज़ थी, उनका भी भरपूर फ़ायदा उठाया उन्होंने। ठीक है, तो साबित क्या हुआ कि अगर आपने इस्लामी अकायद को समझना है तो सहाबा की ज़िंदगियाँ देखेंगे उन्होंने उन अकायद को कैसे अप्लाई किया। ठीक है, सहाबा का ग्रोथ माइंडसेट था, फिक्स्ड माइंडसेट नहीं था। फिक्स माइंडसेट वाले लोग जो है वो बस हर चीज़ नसीब पे डाल देते हैं कि ये तो मेरा नसीब है, क्या कर सकते हैं, ये तो होना था। ग्रोथ माइंडसेट वाले जो लोग हैं दे आर वेरी क्लियर कि एफर्ट करनी है और एफर्ट से रिजल्ट आता है। ठीक है, ये बहुत फ़र्क है फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में। हैविंग सेड इट, इसका ही मतलब नहीं नसीब कोई चीज़ नहीं होती है, तकदीर कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन सहाबा वर वेरी क्लियर कि तकदीर क्या है। तकदीर अल्लाह रब्बुल आलमीन का कामिल इल्म है और उससे हमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। तकदीर ये है कि जैसे इस वक्त मैं आपके सामने बैठा हूँ, हाल की बात करते हैं, प्रेजेंट की। इस वक्त मैं प्रेजेंट में आपके सामने बैठा हूँ और क्या कर रहा हूँ, बताएं क्या कर रहा हूँ, क्लास दे रहा हूँ। तो अभी आप लिख दें कॉपी पे कि मोहम्मद अली क्लास दे रहे हैं, तो ये हकीकत है कि नहीं। अब मैं कल को ये हकीकत पढ़ूँ, कल को ये चीज़ माजी बन जाएगी। ठीक है, कल को मैं हकीकत पढ़ूँ तो मैं ये कहूँ कि इस बंदे ने लिखा था इसलिए मैंने क्लास दी, तो क्या ये बात जायज़ है? नाजायज़ है ना। क्लास तो मैं दे रहा हूँ लेकिन आपने क्यों लिखा? क्योंकि आप उस हकीकत को देख रहे हैं आंखों से। ठीक है, तो आपने लिख दिया, समझ रहे? तो इसी तरह जिस तरह आपके लिए हाल इज़ क्रिस्टल क्लियर, इस वक्त आप देख रहे हैं हाल को, अल्लाह के लिए माजी हाल मुस्तकबिल इज़ क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, अल्लाह ताला टाइम से ऊपर है, टाइम एक डायमेंशन है और टाइम से ऊपर है अल्लाह ताला। टाइम इज़ अ डायमेंशन और अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है, जैसे उसकी शान को लायक है। अल्लाह ताला सबसे ऊपर है। अल्लाह ताला अल्लाह की शान ये है कि हर चीज़ से अल्लाह बड़ा है। अल्लाह अकबर जब हम कहते हैं। ठीक है, तो जिस तरह आपके सामने हाल बहुत आया है और उस हाल को आप खुद देख कर लिख रहे हैं कि हाल में ये हो रहा है, तो इस तरह अल्लाह के यहाँ मुस्तकबिल भी आया है आपका और मेरा। ठीक है, जो जो होना है वो सब आया है अल्लाह के हाँ, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो लिख दिया, पेन को हुक्म दिया, तो उससे मुझे आपको मसला नहीं होना चाहिए। वो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का कामिल इल्म है, वो तो अच्छी बात है। ये तो रब होने की निशानी है, मुस्तकबिल को जानना, ये तो खालिक होने की निशानी है, ये तो अल्लाह होने की निशानी है। जिसको इल्म ही नहीं मेरे साथ होने क्या वाला है वो अल्लाह कैसे हो सकता है, और इसीलिए हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं। ठीक है, तो दे वर वेरी क्लियर कि तकदीर का क्या मतलब है और दे वर वेरी क्लियर कि हमने मेहनत करनी है और मेहनत का सिला अल्लाह ताला देता है। तो सहाबा और सहाबियात की ज़िंदगी से हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल चीज़ें सीखेंगे। आज इंशाल्लाह हम हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को डिस्कस करेंगे, वन ऑफ द वाइव्स ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनफैक्ट शी इज़ द वन जो सबसे लेट फौत हुई, 65 हिजरी या 62 हिजरी, दो व्यूज़ आते हैं, और हज़रत अली के दौर में गालिबन या हज़रत उस्मान के दौर में। तो शी इज़ द वन जो सबसे लेट मैंने आपको बताया फौत हुई, और इन्होंने बड़ा वक्त गुजारा है सहाबा के साथ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तो सिर्फ 3 साल गुजारे, लेकिन ज़ाहिर है आगे बहुत इल्म ट्रांसफ़र किया इन्होंने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 साल में ही बड़ा इल्म सीख के आगे बहुत ट्रांसफ़र किया। एंड शी इज़ अ वेरी नोबल लेडी इन टर्म्स ऑफ लीनिएज। अभी मैं आपको इनकी लीनिएज दिखाता हूँ, बट उससे पहले कुछ चीज़ें जो हमें सीखनी है, जो हमें अख़ज़ करनी है सहाबा की ज़िंदगियों से, क्योंकि अख़ज़ करना भी एक जो है ना वो ख़ास स्किल है। आप लोगों को एनालिसिस करना आना चाहिए और चीज़ों को अख़ज़ करना आना चाहिए। जैसे हम सहाबा की ज़िंदगियाँ पढ़ते हैं तो उसमें से हम क्या सीख सकते हैं, ये हमारा काम है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो सहाबा की ज़िंदगियाँ देखी हैं तो हमें सहाबा के कुछ क्लियर पर्सनैलिटी ट्रेट्स नज़र आते हैं। ठीक है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या हैं मोटे मोटे देखें। एक तो हमें सहाबा और सहाबियात की ज़िंदगियों में रेजिलियंस एज अ पर्सनैलिटी ट्रेट बहुत नज़र आ रहा है। रेजिलियंस इन शॉर्ट क्या होता है? रेजिलियंस होता है कि चैलेंजेस के बावजूद खड़े रहना और आगे बढ़ते रहना। ठीक है, और रेजिलियंस के नीचे बहुत से फैक्टर्स हैं।
ان میں آپٹیمزم بھی آتا ہے. ریزیلینٹ بندہ آپٹیمسٹک بھی ہوتا ہے. آپٹیمسٹک سے مراد ہے یعنی کہ بہت زیادہ پازیٹیو تھنکر, اور آپٹیمزم ان شارٹ ہوتا ہے کہ ایک ایسا انسان جو سوچے کہ فیوچر میں انشاءاللہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. دس از آپٹیمزم, ٹھیک ہے. اسی طرح ریزیلینٹ بندہ جو ہے وہ ہوپ فل ہوتا ہے, بہت پر امید ہوتا ہے بہت. اور اسی طرح ریزیلینٹ بندہ جو ہے وہ کچھ کرتا ہے, ایکشن لیتا ہے, یعنی ڈفرینٹ چیزیں ٹرائی کر کے کسی نہ کسی طرح چیز کو سالو کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ کریکٹر ایٹریبیوٹ ہمیں صحابہ میں بہت واضح نظر آتا ہے, ریزیلینس. اور یہ آج کے دور میں بہت امپورٹنٹ کریکٹر ایٹریبیوٹ ہے, ریزیلینس. اور اس کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ اس وقت بہت آپ کو مسئلے اور مسائل دیکھنے کو مل رہے ہیں. جب لوگوں میں ریزیلینس ختم ہو جاتی ہے, ول پاور ختم ہو جاتی ہے, تو پھر وہ اپنے آپ کو خود ہی ختم کر لیتے ہیں, یعنی جس کو لرنڈ ہیلپ لیسنس کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح ہمیں ایک اور ایٹریبیوٹ صحابہ میں نظر آتا ہے اور صحابیات میں, وہ ہے گروتھ مائنڈ سیٹ. یعنی اس کا میں ابھی آپ کو فرق سمجھاؤں گا کہ فکس مائنڈ سیٹ ورسز گروتھ مائنڈ سیٹ. لیکن یہ کیوں تھا, اس پہ پہلے ہم بات کرتے ہیں. ریزیلینٹ پرسنالٹیز کیوں تھی ان کی, گروتھ مائنڈ سیٹ کیوں تھا ان کا, مشکلات کے باوجود وہ بڑی میننگ فل پروڈکٹیو لائف گزار گئے, فائدہ دے گئے اتنے لوگوں کو, اتنے اسٹوڈنٹس تھے ان کے, اتنا صدقہ جاریہ بنا گئے اپنا. کیا وجہ تھی, ٹھیک ہے. ہم نے تو یہ دیکھنا نا اس کی وجہ کیا تھی, اس کے پیچھے مین ریزنس کیا تھیں. دیکھیں بہت سی ریزنس دے سکتا ہوں فرام ویسٹرن سائیکالوجی پوائنٹ آف ویو, لیکن فرام اسلامک پوائنٹ آف ویو سب سے بڑی وجہ تھی ایمان, ٹھیک ہے. سب سے بڑی وجہ تھی فیتھ. اور اسی لیے آپ دیکھیں قرآن کی جو مکی سورز ہیں 86 ان نمبر, 86 ان نمبر, ان کا مین میسیج ہی ایمان ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ مکی سورج کو دیکھیں اس میں اللہ رب العالمین اپنا تعارف کرا رہے ہیں اور اس میں ایمان بلڈ ہو رہا ہے, کریکٹر بلڈنگ ہو رہی ہے, آخرت کا کانسیپٹ ہے. تو اس وجہ سے ان میں ریزیلینس بہت زیادہ تھی, اس وجہ سے ان کا گروتھ مائنڈ سیٹ تھا, کیونکہ ان کا عقیدہ بہت اسٹرانگ ہو گیا تھا. عقیدہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. عقیدہ سے مراد ہے کہ آپ کا فلسفہ کیا ہے زندگی کے بارے میں, اور عقیدہ بلڈ ہوتا ہے خالق کو پہچان کے. تو انہوں نے خالق کو کچھ اس طرح سے پہچان لیا تھا, اور توحید کچھ اس طرح سے گھول کر انہوں نے سمجھ لی تھی کہ ریگارڈ لیس آف چیلنجز, ریگارڈ لیس آف حادثات, ریگارڈ لیس آف فیلیئرز, ریجیکشن, ڈیجیکشن, واٹ ایور یو کال اٹ, وہ بہت میننگ فل لائف گزار گئے اور بہت پروڈکٹیو زندگیاں گزار گئے, ٹھیک ہے. تو اس کی بہت بڑی مثال میں آپ کو اس آیت سے دیتا ہوں. یہ آیت جو ہے یہ اسلامک پرسنالٹی جو ہے اس کی ترجمانی کرتی ہے. جب بھی ہم پرسنالٹی گرومنگ کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ آیت جو ہے وہ کوٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, آپ کے سامنے ہے, الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تمہارے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہے. وہ مثال کیا ہے, وہ مثال ہے کلمہ طیبہ کی. کلمہ طیبہ کہتے ہیں ایک پاک کلمے کو, طیبہ کہتے ہیں پاک کو, کلمہ ایک کلمہ, لیکن مراد لا الہ الا اللہ ہے. کلمہ طیب, ٹھیک ہے, یہ لا الہ الا اللہ ہے. اللہ لا الہ الا اللہ کی یعنی توحید کی مثال دیتا ہے کس سے, کشجرۃ طیبہ, ایک پاکیزہ درخت, اصلها ثابت وفرعها فی السماء, ایک ایسا درخت جس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں آسمان کی بلندی کو چھو رہی ہیں. اب اس سے مراد کھجور کا درخت بھی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال کھجور کے درخت کی تھی. کیوں؟ کھجور کا درخت ایسا درخت ہے جو ہر موسم میں فرٹائل ہے. آپ کو پتہ ہے نا, یہ ہر موسم میں کھجور اگتی ہے, ریگارڈ لیس موسم کیا ہے. آم ہر موسم میں نہیں اگتا, ٹھیک ہے, پھلوں کا ایک موسم ہے. کھجور آل سیزن ہے. اس کے بعد کھجور کا درخت جو ہے وہ بہت ایفیشینٹ ہے, ایکسٹریملی ایفیشینٹ. ایفیشنسی کیا ہوتی ہے کہ منیمم ان پٹ سے میکسیمم آؤٹ پٹ. کھجور کا درخت بہت کم پانی لیتا ہے لیکن اس کے بدلے رزلٹ بہت اچھا دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو ایفیشنسی بہت ہائی ہے, اٹس اے پاور پلانٹ اگر سوچا جائے. اس کے بعد کھجور کا جو درخت ہے, کھجور ایک ایسی چیز ہے جو ہر کنڈیشن میں فائدہ مند ہے, کچی, پکی, سڑی ہوئی, اس کا جو وہ ہے بیج, اس کے بعد ایون اس کی جو سکن ہے, ایوری تھنگ, اور اس کے پتے, ہر چیز کا استعمال ہے. پتوں کا کیا استعمال ہے, پرانے دور میں کھجور کے درخت کے پتوں سے چھتیں بنا کرتی تھیں, ٹھیک ہے. مساجد کی چھتیں جو شروع میں مسجد نبوی تھی, جو گھر تھے, کھجور کے پتے دیکھیں نا آپ نے, وہ کتنے ویل ڈیزائنڈ ہیں سایہ دینے کے لیے اور ایک چھت کو سہارا دینے کے لیے. اسی طرح کھجور کا جو وہ پورا وہ ٹرنک ہے وہ کتنا زبردست ہے, اگر آپ غور کریں, وہ پورا پلر ہے. تو ایک ایک چیز اس کی فائدہ مند ہے کھجور کے درخت کی, اور وہ ہر موسم میں فرٹائل ہے. اب آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت تعریف بیان کی مومن کی پرسنالٹی. لیکن مومن کی پرسنالٹی, ٹھیک ہے, مومن اور مسلمان میں فرق ہے. ان شارٹ فرق یہ ہے, مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے, مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے. سب سے شارٹیسٹ فرق تو یہ ہے, ٹھیک ہے. تو بہرحال مومن کی پرسنالٹی کی بہت خوبصورت عکاسی ہے یہ. اب آپ اس سے پرسنالٹی گرومنگ سیکھیں. نمبر 1 کہ ہر موسم میں فائدہ مند اور ہر موسم میں فرٹائل. اس سے یہ مراد ہے کہ مومن جو ہے ریگارڈ لیس مشکل ہو,
آسانی ہو، تنگی ہو، غم ہو، خوشی ہو، اس میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہاں، ہم ٹاکسک پازیٹیوٹی آپ کو نہیں سکھا رہے۔ ٹاکسک پازیٹیوٹی یہ ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ غم زدہ ہونا ہی نہیں چاہیے، میں آپ کو کوئی پریشان ہونا ہی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا، میں آپ کو کہوں کہ آپ کے کوئی پیارے فوت ہوئے ہیں، دوسرے دن ہنسیں، یہ ٹاکسک پازیٹیوٹی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح کی پازیٹیوٹی نہ اسلام آپ سے مانگتا ہے، نہ ایکسپیکٹڈ ہے، نہ آپ دکھا سکتے ہیں۔ تو غم آتا ہے، پریشانی آتی ہے، لیکن کھجور کے درخت کی طرح یو شوڈ بی ان آل سیزنز اینڈ آل سرکمسٹانسز شو گریٹیٹیوڈ ٹو اللہ۔ آپ کی زبان پہ الحمدللہ آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کمپیئر کریں آج کی جو پرسنالٹیز ہیں مسلمان کی، ہم سب کی انکلوڈنگ می، وہ کیا ہیں؟ اللہ کے ساتھ اتنا کھوکھلا ریلیشن ہے، اتنا کھوکھلا ریلیشن ہے کہ جس پہ رونا چاہیے، اور وہ ریلیشن صرف ایک کنڈیشن پر مبنی ہے، اور وہ کنڈیشن یہ ہے کہ اگر میری دعا قبول ہو گئی تو اللہ ہے، اگر میری دعا نہیں قبول ہوئی تو اللہ نہیں ہے۔ کتنا کھوکھلا ریلیشن، اور اس پہ رونا چاہیے۔ تو صحابہ کا یہ ریلیشن نہیں تھا اللہ سے، صحابہ فدا ہو گئے تھے اللہ پہ۔ صحابہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگیاں بیچ دی تھیں اللہ کو، انہوں نے اپنی زندگیوں کا سودا کر لیا تھا اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم السلام کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ ابراہیم نے وفاداری کا تقاضا چکا دیا۔ ابراہیم سے زیادہ وفادار انسان، اللہ تعریف کرتے ہیں قرآن میں ان کی، ٹھیک ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی تو سب سے بڑی دعا نہیں قبول ہوئی کہ میرے والد کو معاف کر دیں۔ تو اگر ہماری طرح ابراہیم علیہ السلام کا بھی اللہ کے بارے میں یہی کانسیپٹ ہوتا کہ میری دعا قبول ہو گئی تو اللہ ہے، نہیں قبول ہوئی تو اللہ نہیں ہے، تو پھر اللہ معاف کرے، پھر کیا ہوتا؟ یعنی آج ہم کن باتوں پہ اللہ کو چیلنج کرتے ہیں؟ آپ سوچیں تو صحیح۔ میں نے تہجد پڑھی، اتنی تہجدیں پڑھیں، میری اس سے شادی نہیں ہوئی لہٰذا اللہ نہیں ہے۔ واٹ نان سینس، سوری ٹو یوز دس ورڈ۔ یہ کوئی کرائٹیریا اللہ کے بارے میں؟ یہ تو آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ نہیں ہوئی شادی، ٹھیک ہے، ورنہ ساری عمر آپ نے سفر کرنا تھا۔ اسی طرح ایک ینگسٹر میرے پاس آئے، ان کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا آسٹریلیا کا۔ میں سمجھتا ہوں، دیکھیں ایک چیز کے لیے محنت کی ہو، بالکل ڈینائی بھی نہیں کرتا، اس ینگسٹر نے محنت کی، پیسے لگائے، ریجیکشن پہ دکھ ہوتا ہے، اٹس اوکے، لیکن دیکھیں اتنی کھوکھلی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ میرا اللہ سے ایمان اٹھ رہا ہے۔ وٹ از دس؟ یعنی ویزا نہ لگنے پہ اللہ سے ایمان اٹھ رہا ہے، اس کا مطلب کہ آپ نے کبھی صحیح سے دین پڑھا ہی نہیں، اور آپ کا ویزا لگ جانا ہے، سیکنڈ اٹیمپٹ پہ لگ جانا ہے، تھرڈ اٹیمپٹ پہ لگ جانا ہے، فورتھ پہ لگ جانا ہے، ویزا آپ کا لگ جانا ہے اگر قسمت میں ہے۔ لیکن جو جملہ آپ نے کہہ دیا، جو اللہ تعالیٰ کو آپ نے ایٹیٹیوڈ دکھا دیا کہ بس میرا اتنا کھوکھلا ریلیشن ہے کہ میرا اللہ سے فیتھ ختم ہو رہی ہے، تو اس نقصان کا جو ہے وہ کون بھرے گا؟ وہ جو آپ نے ایٹیٹیوڈ شو کر دیا۔ تو سوچنا چاہیے نا انسان کو۔ تو بہرحال پرابلمس دیکھیں، گروتھ مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ فکس مائنڈ سیٹ والے لوگ اللہ پہ ڈالتے ہیں فوراً، گروتھ مائنڈ سیٹ والے لوگ سیکھتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا میرے ساتھ۔ جیسے میں نے اس ینگسٹر کو کہا کہ وٹ ہیو یو لرنڈ، ویزا کیوں ریجیکٹ ہوا ہے؟ تو اس کے پاس کوئی آنسر نہیں تھا۔ یعنی آپ نے لرن ہی کچھ نہیں کیا، ویزا ریجیکٹ کیوں ہوا ہے، تو پھر اس کا مطلب آپ فیلئر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اٹس اے ویری ہارش ورڈ، لیکن یو ہیو لرنڈ نتھنگ۔ کیوں فیل ہوا؟ کوئی آپ کی غلطی ہو سکتی ہے، کوئی بینک اسٹیٹمنٹ میں غلطی ہو سکتی ہے، کوئی غلط ایجنٹ کے پاس گئے ہوں گے، کچھ تو سیکھا ہوگا نا۔ یا بس ریجیکٹ ہو گیا، اللہ کی مرضی، سیکنڈ ٹائم کر دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز سیکھنے کی ہے کہ جب ریجیکشن ہو تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیسا رکھنا ہے، سب سے بڑا لرننگ پوائنٹ تو یہ ہے نا۔ تو اسی میں آپ فیل ہو رہے ہیں، ریجیکشن ہوئی تو آپ پھر گئے۔ تو جب ہم پھر جاتے ہیں، پھر ہم پہ یہ والی آیت نہ اپلائی ہو جائے جو کہ بڑی ہی خطرناک سچویشن ہے، ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اینڈ آف دا پیپل از ہی، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں جیسے کہ ایک ایج پہ ہیں، ایک کنارے پہ۔ اف ہی از ٹچڈ بائی گڈ، جب تک خیر آ رہی ہے، خوشخبریاں آ رہی ہیں، اچھی چیزیں مل رہی ہیں، تو وہ ری ایشور ہوتے ہیں اللہ ہے، اللہ ہے۔ بٹ اف ہی اسٹرک بائی ٹرائل، کوئی آزمائش آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، کوئی مزاج کے خلاف چیز ہو جائے، کوئی ریجیکشن آ جائے، کوئی چیز نہ ملے، ہی ٹرنز آن ہز فیس، تو منہ پھیر لیتے ہیں۔ خسر الدنیا والآخرہ، تو یہ ہے ان لوگوں کا خسارہ کہ دنیا میں بھی خسارہ، آخرت میں بھی خسارہ، ذالک هو الخسران المبین، اور یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ تو کہیں ہم ان لوگوں میں نہ آ جائیں جو تب تک عبادت گزار ہے، تب تک شکر گزار ہے جب تک سب سیٹ ہے، لیکن جیسے ہی وفاداری دکھانے کا ٹائم آیا، جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے تھوڑا دیکھنا چاہا کہ یہ جب اسے میں چیز نہ دوں تب میرے ساتھ کیسا رہتا ہے، تب ہم فیل ہو جائیں، تب ہم جو ہے وہ پینک کر جائیں۔ تو یہ تو بہت کھوکھلی پرسنالٹی، اور یہ تو بہت 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 کھوکھلا ریلیشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور یہ لمحہ فکریہ ہے۔ آپ کے لیے پھر لرننگ پوائنٹ یہ ہے کہ اپنی توحید ٹھیک کریں، آپ کے لیے لرننگ پوائنٹ یہ ہے اپنا توکل ٹھیک کریں، اللہ کو پہچانیں۔ اللہ تعالیٰ ڈز ناٹ آپریٹ ایز پر یور وشز، ٹھیک ہے، اس کو سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا رب ہے، آپ اللہ کے رب نہیں ہیں۔ یو کین ناٹ کویسچن اللہ کہ میری دعا کیوں نہیں قبول ہوئی۔
اللہ کین کویسچن یو, ٹھیک ہے, اللہ آپ سے سوال کرے گا کہ تم نے اپنی ذمہ داری پوری کی کہ نہیں. یو کین ناٹ کویسچن اللہ کہ میری دعا آپ نے کیوں نہیں قبول کی. اللہ آپ کا رب ہے, ٹھیک ہے, اللہ آپ کو دے گا جب اللہ آپ کے لیے بہتر سمجھے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو گزارے گا پین سے, سیڈنس سے, وہ آپ کا رب ہے, آپ کا مالک ہے, لیکن آپ کا کام ہے کہ اس میں سے سمجھ لینا چیزوں کو, ٹھیک ہے. تو یہ ہے صحابہ اور ہم میں فرق جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. صحابہ جو ہے وہ اللہ کو سمجھ گئے تھے, اور صحابہ جو ہے وہ زندگی کی حقیقتوں کو سمجھ گئے تھے, اور صحابہ کی یہ شخصیت بن گئی تھی توحید کی وجہ سے کہ صحابہ ایک ایسے درخت کی طرح تھے جن کی جڑیں بہت مضبوط ہیں, شاخیں آسمان کی بلندی کو چھو رہی ہیں. ہیونگ سیڈ اٹ, صحابہ کو بھی دکھ ہوتا تھا, غم ہوتا تھا, صحابہ روتے تھے, انبیاء کو بھی فیئر بھی ہوا. موسیٰ السلام نے جب کہا تھا نا اللہ کو کہ مجھے ڈر لگتا ہے فرعون کے پاس جانے میں, تو آپ میرا کوئی ساتھی بھی مقرر کر دیں, تو پھر اللہ نے انہیں کام ڈاؤن بھی کیا تھا. تو نبیوں کے ایموشنز تھے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ اللہ تعالیٰ کو انڈرسٹینڈ کرتے تھے, اور انہوں نے وفاداری کا جو تقاضا ہے وہ پورا کیا. تو یہ درخت جو ہے اس کی جڑوں سے مضبوط کیا مراد ہے؟ اس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں. اس سے مراد ہے ان کا عقیدہ بہت مضبوط پختہ ہے, ان کا ایمان بہت پختہ ہے, ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ میں. اس سے یہ مراد ہے. اسی لیے پیرنٹنگ میں جتنا آپ بچے کی پیرنٹنگ میں اللہ کا ڈر ڈالیں گے. آج کیا وجہ ہے آپ کا بچہ ڈرپوک ہے؟ آج کیا وجہ ہے آپ کا بچہ ڈیئرنگ نہیں ہے؟ آج کیا وجہ ہے کہ آپ کا بچہ انگزائٹی کا شکار ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ نے بچپن سے لوگوں کا ڈر ڈالا اس کے اندر. آپ نے اللہ کا ڈر تو ڈالا ہی نہیں اس کے اندر. آپ نے بچپن سے اسے سکھایا لوگ سب کچھ ہوتے ہیں. آپ نے بچپن سے اسے سکھایا زمانہ سب کچھ ہوتا ہے. آپ نے بچپن سے اسے سکھایا زمانے میں ترقی کرو گے تو یہ ملے گا, زمانے کے سامنے نام کماؤ گے تو یہ ملے گا, ایسے. آپ نے اللہ کا تو ڈر ڈالا ہی نہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ بچپن سے یہ چیزیں ہمیں ٹھیک کرنی چاہیے, بچوں کا عقیدہ مضبوط کرنا چاہیے. دوسرا, اٹس برانچز ریچ ہائی ان دا اسکائی سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ یہ ویژنری لوگ ہوتے ہیں, ان کی سوچ بہت بڑی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, آسمان کی بلندیوں کو چھوتی ہے ان کی سوچ. اور پھر اگلی جو بات ہے وہ بڑی خوبصورت ہے, اٹ پروڈیوسز اٹس فروٹ آل دا ٹائم. یہ اپنا فروٹ آل دا ٹائم, ہر موسم میں ان کا پھل اگ رہا ہے, بائی دا پرمیشن آف اللہ, آبویسلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے مثالیں پیش کرتا ہے کہ شاید کہ تمہیں ریمائنڈر ملے, لعلہم یتذکرون, تاکہ تمہیں کچھ تذکرہ ملے. تو دیکھیے یہ جو فروٹ کا ہر ٹائم پہ ہونا, اس سے مراد ہے لوگ فائدہ دینے والے لوگ بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے مقابل کچھ لوگ کڑوے ہو جاتے ہیں بہت زیادہ, وہ پھر نقصان پہنچانے والے بن جاتے ہیں, وہ خود بھی ڈیمیج ہوتے ہیں, دوسروں کو بھی ڈیمیج کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب میں نہیں چاہتا آپ لوگ یہ باتیں سن کے بہت ڈپریشن میں چلے جائیں اور اپنے آپ کو اینالائز کرنے لگ جائیں اور کہیں میں تو کڑوا ہوں, میں تو بچپن سے لوگوں کو نقصان دے رہا ہوں. یہ مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا, اب پریزنٹ کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور انشاءاللہ اب کیا کیا جا سکتا ہے اس کی بات کرتے ہیں. اور اگین میں ڈسکلیمر دے دوں, پریشان ہونا نیچرل ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے پریشان ہی نہیں ہونا چاہیے, سیڈ ہی نہیں ہونا چاہیے, لیکن دیکھیں اللہ پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے, اللہ پر ایمان رکھنا چاہیے, اور اتنا زیادہ پریشان نہیں ہو جانا چاہیے جس سے یہ ثابت ہو کہ یار یہ بندہ تو, اس کا تو بلیف ہی زیرو ہے اللہ پہ, مطلب یہ بندہ تو ایکسپوز ہو گیا, یہ تو اس سے تو پورا قرآن پڑھا تھا, ترجمے سے پڑھا تھا, عقیدے کی کلاسز لی تھی, الہدا کا پورا کورس کیا تھا, فلانی جگہ سے پورا کورس کیا تھا, لیکن جب ایکچوئل میں پرابلم آئی تو یہ تو فلیٹ ہو گیا, اس سے تو کچھ بھی نہیں ایگزیبٹ کیا, کچھ بھی نہیں شو کیا. تو یہ بھی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا نا کہ ہم تھیوری کو پریکٹیکل میں نہیں لا پاتے. ہم نے سب کچھ سنا ہوتا ہے, ابراہیم السلام کا توکل, یوسف السلام کی سٹوری سن لی, یعقوب علیہ السلام کا صبر سیکھ لیا, لیکن جب ہم پر بات آتی ہے تو ہم بالکل جیسے ایک عام انسان, جیسے کافر, وہ اس کا جو رویہ ہوگا نا, یعنی پرابلمس کو لے کے پینک ہو جانا اور عجیب و غریب باتیں کرنے لگنا اور اپنے آپ کو کوسنے لگنا, تقدیر کو کوسنے لگنا, پھر نمازیں چھوڑ دینا. تو یہ اتنا مایوپک مائنڈ سیٹ ہمارے ینگسٹرس کا, یعنی اللہ کی عبادت تب تک کرنی ہے جب تک رزلٹ نہیں اچھا آ جاتا. جیسے رزلٹ اچھا آیا تو بس پھر وہی ایز اف آن دی ایج, جیسے کلف پہ تھے, کنارے پہ تھے, رزلٹ اچھا آ گیا تو پھر گئے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ سے بڑے بڑے وعدے کیے, اللہ مصیبت سے نکال لے, یہ گناہ چھوڑ دوں گا, مصیبت سے نکال لے, یہ کر لوں گا, وہ کر لوں گا. جیسے ہی اللہ نے مصیبت سے نکالا تو دے ٹرن بیک آن دیئر فیس. یہ قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ انہیں طوفان سے نکال لیتا ہے, اس کشتی کو, اس شپ کو, اور جب کنارے لگاتا ہے تو وہ بھول جاتے ہیں اللہ کو, جیسے انہوں نے کبھی دعا ہی نہیں کی اللہ سے, ٹھیک ہے. تو یہ واقعات ہمارے لیے ہیں کہ ہم ان سے سیکھیں اور ان کو اپلائی کریں اپنی زندگی میں. تو وائی میجورٹی پیپل فیل ٹو اپلائی, دیٹ از دی کویسچن. اس پر آپ غور کریں, ٹھیک ہے. کیوں لوگ اپلائی نہیں کر پاتے؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں. کبھی مزید لیکچر دوں گا تو وجوہات ڈسکس کروں, لیکن یہ آپ کے لیے تھاٹ پرووکنگ پوائنٹ ہے. اس پہ آپ سوچا کریں کہ تھیوری کو ایکشن میں کیسے لانا ہے. آبویسلی ایسے لانا ہے کہ جب کوئی پرابلم آئے گی تو اس وقت ساری تھیوری یاد کریں, اور وہ تھیوری جو کچھ آپ کو یاد آ رہی ہے اس کو اپلائی کر دیں, بس سمپل. فار ایگزامپل, آپ نے تھیوری میں پڑھا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بری نیوز سنتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ اِنَّ لِلَّهِ. تو دس از دا ٹائم ٹو شو پریکٹیکل. اب اس ٹائم آپ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون نہ کہیں اور سیدھا دوست کو کال ملائیں اور رینٹ کرنا شروع کر دیں اور بری بری باتیں کریں, تو یہ قصور آپ کا ہے.
اس मतलब आपने थ्योरी को एक्शन में नहीं तब्दील किया, ठीक है। आपने सुना हुआ था, आपको पता था कि एक्शन क्या होना चाहिए, जब पूरी तालीम दी हुई है हमारे दीन ने कि गम में कैसे आपने चलना है, बुरी न्यूज़ मिले तो क्या कहना है, कैसे चलना है, एक एक चीज़ बताइए, ठीक है। तो सहाबा और हमें ये फ़र्क है, सहाबा थ्योरी को प्रैक्टिकल में लाते थे और सहाबा प्रैक्टिकल में ला के बहुत वेल ट्रेंड हो गए थे। दैट इज़ वाई वो फ़ायदेमंद लोग बन गए थे। तो एक तो ये चीज़ इंशाल्लाह, ठीक है। और ये आयत बहुत खूबसूरत है। तो मोमिन को खजूर के दरख्त की तरह होना चाहिए, फर्टाइल और दूसरों को फ़ायदा देने वाला, और हर मौसम में यानी कोशिश करनी चाहिए कि स्टेबल रहें। दूसरी चीज़ जो है रेजिलियंस पे मैंने बात की कि सहाबा की शख्सियत में हमें रेजिलियंस नज़र आती है। देखें उम्मे सलमा, स्पेशली आप ख़वातीन के कैरेक्टर्स उठाएं तो आपको बड़ी रेजिलियंस नज़र आएगी ख़वातीन में, हमारी सहाबियात में, ठीक है। तो उम्मे सलमा, उन्होंने जुदाई बर्दाश्त की, अपने बच्चे की, अपने खावत की, बहुत रोईं, अल्लाह से बड़ी फ़रियाद की, और फिर बाद में अल्लाह ने बड़ा नवाजा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी भी हुई, हस्बैंड की डेथ देखी, डिवोर्सेस देखी, सहाबियात ने बड़े गम देखे हैं। और उस दौर में बहुत डिवोर्सेस कॉमन थी। आज भी जिनकी हम बात करने वाले हैं उनकी भी डिवोर्स थी, एक बार डिवोर्स थी, एक बार विडोड थी, और तीसरी बार शादी जो हुई वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हज़रत मैमूना। तो डिवोर्स जो है ये बहुत पेनफुल चीज़ होती है, ये कोई खेल नहीं है। लेकिन आप देख लें कि सहाबियात डिवोर्स के बावजूद आगे भी बढ़ती थी, और सहाबियात जो है वो इसी को ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं ना। इसी तरह कुछ हलाल और हराम खानों के बारे में उनकी हदीस, हज़रत मैमूना रावी हैं, मेन रावी उस हदीस की। मस्जिद नबी की फ़जीलत पे कुछ हदीस मिलती हैं, जनाजा प्रेयर के बारे में हदीस मिलती है। उसके बाद ये बड़ी मशहूर हदीस के जिस घर में कुत्ते हों या मुजस्मा हो उसमें जो है वो फ़रिश्ते दाखिल नहीं होते, ये भी हज़रत मैमूना इसकी रावी हैं। और वो पूरा वाक़या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बहुत अफसुर्दा आए घर, तो हज़रत मैमूना ने उनका चेहरा देखा तो पहचान लिया कि अल्लाह के नबी थोड़ा डाउन है। तो उनसे पूछा कि या रसूलल्लाह क्या बात है, आपका चेहरा आज थोड़ा डाउन है। तो अल्लाह के नबी ने बयान किया कि जिब्रील ने आना था, मेरे साथ कमिटमेंट थी लेकिन वो नहीं आए, तो मैं थोड़ा परेशान हो गया हूँ। बहरहाल उसके बाद वो बेड पर बैठे तो नीचे से कुत्ते का जो बच्चा था, पपी, वो भागा एकदम से। तो फिर हज़रत जिब्राइल आए और उन्होंने कहा कि जिस घर में स्कल्पचर्स हों और कुत्ता हो तो उस घर में हम एंटर नहीं होते। तो ये सही हदीस है, ठीक है, सही बुखारी की हदीस है, और इसकी रावी हज़रत मैमूना है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उसके बाद इंसिडेंट ऑफ मिल्क, बहुत खूबसूरत इंसिडेंट मिलता है हमें। हज़रत मैमूना की अक्लमंदी भी इससे वाज़े होती है, उनका विजडम भी इससे वाज़े होता है, और ये भी वाज़े होता है वो नबी की कितनी रिस्पेक्ट करती थी। हज का मौका था, 9 ज़िलहज, मैदान अरफ़ात में अल्लाह के नबी मौजूद है। 9 ज़िलहज को रोज़ा भी रखा जाता है, आपको पता है। तो सहाबा जो है वो कंफ्यूज थे कि आज रोज़ा रखना है कि नहीं रखना, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर कुछ बात नहीं की थी, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो काफ़ी देर तक इस तरह से हाथ खड़े करके अल्लाह से दुआएं कर रहे थे अरफ़ात के मैदान में, और 9 ज़िलहज का मौका था। तो सहाबा थक गए, उन्होंने हाथ नीचे कर लिए, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ नीचे ना हुए। इससे ये भी साबित होता है अल्लाह के नबी बहुत फिट थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, ये फिटनेस भी शो करता है इंसान की। तो सहाबा थोड़े से थे कशमकश का शिकार कि पानी पिए ना पिए, पता नहीं रोज़ा है नहीं है। तो हज़रत मैमूना ने बात जांच ली। अब सहाबा ये गुस्ताखी भी नहीं करना चाहते थे कि नबी से डायरेक्ट पूछ लें, उनको डिस्टर्ब करें, वो दुआ कर रहे हैं, ठीक है, डिस्टर्ब करना ही हो। तो हज़रत मैमूना ने क्या किया, वो समझ गई। उन्होंने दूध का एक गिलास तैयार किया, एक बाउल तैयार किया, और एक सहाबी को कहा कि ये नबी को पेश करो कि उनकी वाइफ ने भेजा है उनके लिए। तो वो सहाबी डरे डरे गए और अल्लाह के नबी के सामने वो प्याला पेश किया कि या रसूलल्लाह आपकी वाइफ ने भेजा है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी समझ गए कि इसके पीछे वजह क्या है। तो नबी ने वो प्याला फ़ौरन से पी लिया दूध। अब जैसे वो पिया तो सहाबा ने फ़ौरन से पानी पी लिया, ठीक है। यानी सहाबा इतना ज़्यादा फॉलो करते थे अल्लाह के नबी को कि सहाबा वर वेटिंग के रसूलुल्लाह एक घूंट कोई लेंगे तो फिर हम उस पर एक्ट करेंगे। तो ये भी बड़ा खूबसूरत वाक़या हज़रत मैमूना की सीरत से जो हमें मिलता है। उसके बाद लास्टली इनकी लाइफ, इनकी लेगेसी के बारे में कुछ चीज़ें। बहुत ही इन्होंने ज़ुहद और तकवा पर मबनी ज़िंदगी गुजारी, फ्रूगल एंड एसेटिक लाइफ, यानी सिंपल लाइफ गुजारी इन्होंने, और ऑफन टू लोन्स बट इंटेंडेड टू रीपे, कर्ज़ हंसना बहुत लिया करती थी। बल्कि सहाबा ने एक बार इनसे बात की कि आप हमारी माँ हैं तो ये आपको ज़ेब नहीं देता प्रॉफिट की वाइफ को और हमारी माँ को कि वो बहुत ज़्यादा इस तरह से कर्ज़ हंसना लें। तो फिर उन्होंने हदीस सुनाई सहाबा को। उन्होंने कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो इंसान कर्ज़ हंसना लेता है इस नीयत से कि वो वापस करे तो अल्लाह उसे गनी करता है ताकि वो वापस कर सके। इसमें भी बहुत हिकमत है, ठीक है, लेकिन इस नीयत से कि वापस करना है। लेकिन वो कर्ज़ हंसना लेती किस लिए थी? टू फ्री स्लेव्स, फ्रीक्वेंटली शी यूज्ड टू फ्री स्लेव्स, ठीक है। तो ये भी एक बड़ी हिकमत की बात है। तो बहुत ज़्यादा ग़ुलामों को आज़ाद करती थी। और अब देखें इस्लाम में कुछ लोग अटैक करते हैं इस्लाम पे, इस्लाम में ग़ुलामी है, इस्लाम में स्लेवरी है, तो हमें तो वो अपोजिट रवैया मिलता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा को तो ग़ुलामों को आज़ाद करते थे, तो और फिर वो ग़ुलामों के लिए दुआ करती थी बरकत की, और वो ग़ुलामों को इल्म भी सिखाती थी बहुत ज़्यादा। यहाँ तक कि एक बहुत मशहूर
عالم ہیں جو مشہور ہی مولا میمونہ کے نام سے تھے. مولا موالی سے نکلا ہے, یعنی موالی ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ کا ایک رشتہ ہوتا ہے, سم کائنڈ آف اے بانڈ, سوری, یعنی جیسے میرا کسی, آج کل جیسے مولا کون ہے میرا, یا موالی کون ہے, جیسے آج کل میڈز اور ڈرائیورز ہوتے ہیں, یہ والا رشتہ, ٹھیک ہے, سلیو والا رشتہ نہیں, یعنی یو پے دیم اور وہ آپ کے بانڈ میں ہوتے ہیں. تو ان کے ایک اسکالر جو ان کے اسٹوڈنٹ تھے وہ مشہور اس نام سے تھے, مولا میمونہ کے نام سے. عبداللہ ابن عباس ان کے اسٹوڈنٹس میں سے ہیں, یعنی آپ ان کا صدقہ جاریہ چیک کریں. شی واز آلویز سراؤنڈیڈ بائی اسٹوڈنٹس اینڈ ٹیچنگ دیم اینڈ ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا. فیملی کے بچے آتے تھے ان کے پاس, اور پرائمریلی اوبیسلی فیمیل اسٹوڈنٹس تھیں ان کی, اور ان کے بہت سے اسٹوڈنٹس نیریٹرز بنے حدیث کے. انہوں نے کم از کم 50 حج کیے, پرفارمڈ حج ایوری ایئر. ان کی 80+ سال عمر تھی. شی از دا لاسٹ آف دا وائفز ٹو ڈائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, ٹھیک ہے. انہوں نے بہت بخوبی صلہ رحمی اور آپس میں جو رشتے ہوتے ہیں فیملی اور کنشپ کے, اس کو نبھایا اور بہت مدد بھی کی ان کی. لاسٹ آف پروفٹس وائفز ٹو ڈائی, ڈائیڈ ان شریف. میں نے آپ کو ان کی قبر دکھائی ہے, یہاں پہ یہ دفن ہے جہاں پہ ان کا نکاح ہوا تھا. جنازہ لیڈ بائی ابن عباس اینڈ گریو لوئرڈ بائی عبداللہ ابن عباس, جو کہ ان کے بھانجے ہیں. عبداللہ ابن عباس جب ان کا جنازہ کیری کر رہے تھے تو ساتھ میں یہ صدا لگا رہے تھے کہ یہ ہے تمہاری ماں اور یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف, اس لیے ان کو بڑے دھیان سے کیری کرو. تو ظاہر ہے وہ ان کی رسپیکٹ مینٹین کر رہے تھے. اور کتنی پروڈکٹیو دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا انہوں نے زندگی گزاری, سبحان اللہ. اور یہی ہمارے لیے لیسن ٹو لرن ہے کہ آپ تمام صحابہ اور صحابیات کی زندگیاں اٹھا لیں, سب کی زندگیوں میں مشکلات تھیں, سب کی زندگیوں میں حادثات تھے, سب کی زندگیوں میں ڈیورس تھی, سب کی زندگیوں میں مشکلات تھیں, لیکن انہوں نے اتنی فروٹفل لائفز گزاری, اسٹوڈنٹس کریٹ کیے, لوگوں کو فائدہ دیا, چیریٹی کے کام کیے, فلاحی کام کیے, فلاحی ادارے بنائے. یعنی اس کا مطلب ہے ویژن بہت سیٹ تھا, ویژن بہت اسٹریٹ تھا, اور بڑی سمپل لائف تھی ان کی, ٹھیک ہے, اور بہت فوکس لائف تھی. تو ہمارے لیے سیکھنے کی یہ بات ہے کہ ہم بھی یہ کر سکتے ہیں, لیکن ہم خود اپنے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں, ہم خود اپنی لائف کو کمپلیکیٹڈ بناتے ہیں, ہم خود جو ہے وہ اپنے ویژن کو خراب کرتے ہیں, ہم خود اپنی ڈیفینیشنز کو خراب کرتے ہیں. تو اس لیے ہمیں بھی صحابہ کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے اور اپنی لائف کا ویژن ایسے سیٹ کرنا چاہیے کہ فروٹفل لائفز ہوں بہت, اور زیادہ رکنا نہیں چاہیے. ایک حادثہ ہو گیا, ایک پرابلم آ گئی, اس میں رک نہیں جانا چاہیے, ٹھیک ہے نا. جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں پریشان ہو جاتے ہیں, حالانکہ پریشان ہونے والی باتیں ہیں, میں انکار نہیں کرتا. جاب چلی جائے اس پہ پریشان ہو جاتے ہیں, ان امپلائڈ ہے اس پہ پریشان ہو جاتے ہیں, کوئی فیملی ایشو چل پڑے اس پہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو پریشان ہونا نارمل ہے, لیکن پریشان رہنا نارمل نہیں ہے. پریشان رہنا جو ہے وہ اللہ پر یقین نہ ہونے کی نشانی ہے, ٹھیک ہے. تو صحابہ کی زندگیاں ہیں گروتھ مائنڈ سیٹ والی زندگیاں, اور گروتھ مائنڈ سیٹ کو پریکٹس کر کے سیکھا جاتا ہے, پریکٹیکلی اس پہ عمل کر کے جو ہے وہ گروتھ مائنڈ سیٹ کی طرف آیا جاتا ہے. اور جو مین ڈرائیو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ. جتنا آپ اللہ کو سمجھ لیں گے, جتنا آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس کو سمجھ لیں گے, اتنا آپ کو بھی فائدہ, آپ کی نسلوں کو بھی فائدہ ہے. اور سمجھ کر ان کو پریکٹیکل ایکشن میں لانا اصل بات یہ ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں پروڈکٹیو لائف گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور بہت فروٹفل زندگی جس میں ہم دوسروں کو فائدہ دیں, خود بھی ہیل ہوں, دوسروں کو بھی ہیل کرنے والے بنیں. اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ جو بھی زندگی میں غلطی ہو گئی, جو ماضی تھا ماضی گزر گیا, اب آنے والا مستقبل اچھا ہو, اور جو حال ہے اس کا ہی استعمال جو ہے نا وہ کیا جائے. جیسے ابن حجر رضی اللہ عنہ کا قول ہے, انہوں نے کہا کہ انسان کی زندگی 3 دنوں پر ہے. the life of a human being consists of 3 days. Number 1 past, number 2 present, number 3 future. اور وہ کہتے ہیں پاسٹ گزر گیا, فیوچر کا آپ کو پتہ نہیں ہے, موت آ جائے پھر کیا کریں گے, لیکن پریزنٹ آپ کے پاس ہے, تو پریزنٹ پر جو ہے وہ ایکشن لیں, پریزنٹ پر جو ہے وہ غور کریں, اور فیوچر کے فیئرز میں نہ پڑیں کہ فیوچر میں کیا ہوگا. آج عمل کرنا شروع کر دیں, جو سیکھ لیا ہے وہ آج عمل کرنا شروع کر دیں. یہی تھا صحابہ کا سیکرٹ کوڈ, جو سیکھتے تھے اسی وقت عمل شروع کر دیتے. ہماری طرح کیلکولیشنز میں نہیں لگتے تھے, ہماری طرح ذائچے نہیں نکالنے لگ جاتے تھے کہ یہ کروں نہ کروں, کروں تو کیا ہوگا, نہ کروں تو کیا ہوگا. جو سنا اس پر عمل شروع کر دیتے تھے. تو اللہ ہمیں بھی عمل کرنے والا بنائے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.